اے ولیوں کے ولی مولا تاغی، صاحب جود و کرم ہاشمی، آپ ہے نور مجسم یا جواد، آپ سے ہم کو ملی ہے زندگی۔ آپ ہیں یا زکریا کا حشم، آپ کے کاندھوں پہ ہے حق کا علم، بچپنے میں علم یوں جاری ہوا، توڑ ڈالا جس میں باطل کا بھرم، کم سنین مالک خلق نبی، وارث حلم حسن روح علی، مثل موسیٰ عیسیٰ اپنے، سب مٹا ڈالی زحل کی تیرگی، آپ کی ہے کنیت ابن رضا، اور لقب باب المراد ہے آپ کا، خلق کی حاجت روائی کے لیے ہے کھلا در آپ کا صبح و مساء۔ ابن اقسم پڑھو۔ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کی اور مال کو عیاشیوں میں اڑایا، اس مال سے طوائفوں کو نوازا، مسلمانوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا، خود ساختہ اسلام کو رواج دیا، فتح کردہ زمینوں پر اپنا قبضہ جمایا، مشرکین کے حق میں فیصلے سنائے، اور کسی دشمن کی طرح اللہ اور اس کے رسول کی سنت کی مخالفت کی۔ کیا لگتا ہے ابن اقسم؟ اس میں شک نہیں محمد تقی بغاوت کرے گا۔ وہ مجھے ڈرا نہیں رہا ہے بلکہ آگاہ کر رہا ہے۔ آپ کے خیال سے کس جگہ سے بغاوت کرے گا؟ یمن میں ان کے مرید زیادہ ہیں اور مجھے اہل یمن برداشت نہیں، وہ بھی مجھے پسند نہیں کرتے، بالکل نہیں۔ لیکن یمن کا حاکم اہل بیت علی ابن ابی طالب سے زیادہ کینہ رکھتا ہے میرے آقا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن علویوں کی بغاوت کے سامنے وہ کمزور ہے، وہ بالآخر اس کا تخت الٹ دیں گے۔ بہرحال اس مشکل کے لیے بھی کوئی راہ نکالنی ہوگی۔ تو پھر میرے آقا کام سخت ہونے سے پہلے اس کے لیے مالی امداد بھیج دیں۔ کہو۔ دینار ابن عبداللہ کو میرے پاس لاؤ۔ عبداللہ، السلام علیکم میرے بھائی۔ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے کہ تمہیں دیکھ لیں اندر آ جاؤ۔ میرے بھتیجے محمد جواد علیہ السلام ابھی تک بغداد سے نہیں لوٹے ہیں۔ لوٹ چکے ہیں، شاید کچھ دن وہ عمرے کے لیے مکہ جائیں گے، پھر مدینہ لوٹیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے کرم سے انہیں اس
सरकश मामून के हाथों से निजात दी। इमाम रजा की मुसीबत अभी भी दर्दनाक है। हमारे भतीजे अब्दुर्रहमान इब्न अहमद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के पोते को क्या तुम पहचानते हो मेरे भाई? अलैहिस्सलाम, जी जानता हूँ, शरीफ आदमी है। और यमन के गवर्नर को? जी हाँ, एक फासिद शख्स जो अहले बैत का सरसख्त दुश्मन और इब्न ज़ियाद के खानदान से है। सही कहा। मदीने आया हूं ताकि इमाम से मुलाकात करूं और उनसे मदद चाहूं। उनके चाहने वाले बहुत हैं। मैं इमाम से दरख्वास्त करूंगा कि हमारी मदद फरमाए। इमाम कबूल नहीं करेंगे अब्दुल्ला। हाँ, लेकिन क्यों? हमारे जद ने फरमाया कि शहादत हमारे लिए करामत है। मैं कैसे चैन से बैठ सकता हूं जबकि वो अल्लाह की नाफरमानी करते जा रहे हैं। खबरदार, कहीं वो तुम्हें मार ना डालें, जिस तरह हमारे मौला को जहर दिया था। ये भी मैंने लिखा है। तुमने खत लिखा? मैंने हुज्जत तमाम कर दी है। मुझे मालूम है कि वो गुस्से में है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह की पनाह। जब उस मनहूस खानदान के मजालिम जो उन्होंने आले रसूल के हक में ढाए, सोचता हूं तो खून खौलता है। हक को उसकी असल जगह पर लौटाऊंगा। वस्सलाम। तुम्हें कसम देता हूं। कसम न दे मुझे, खुदा के लिए। मैं अपने फैसले में अटल रहूंगा और अगर अल्लाह ने चाहा तो उस बेइंतहा जुल्म का खात्मा करूंगा। उन मजालिम को देखने से बेहतर है अपनी जान दे दूं मैं। तुम्हारे सामने वो है जो तलवार चलाता है आले पैगंबर की खुशनुदी के लिए। मैं तुम्हारे साथ हम फिक्र नहीं हूं, लेकिन इमाम से बात करूंगा। अल्लाह ने हमें अपनी राह में जिहाद के लिए मुंतखब किया है। हम में से कुछ तलवार से शहीद होंगे, कुछ तागूत के जहर से। अल्लाह ने हमें लोगों की हिमायत के लिए चुना है मेरे भाई। जब भी मेरी नजर किसी भूखे और नंगे पैरों पर पड़ती है तो मुझे लगता है कि ये लोग मुझे जुल्म के खिलाफ जंग के लिए कह रहे हैं। अपने मौला के लौटने तक खामोश रहो। दुश्मन को मौका ना दो कि वो तुम्हें गिरफ्तार कर सके। मदीने में मामून का कारिंदा अब्दुल्ला इब्न हसन है, यही नाम है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, मुझे देखते ही गिरफ्तार करेगा वो। नहीं, बईद है कि वो ऐसा करे। तुम्हारे भतीजे के लौटने तक तुम सरिया में छुपे रहो। मेरा भी यही इरादा है। जितनी दुश्मनी उसे हम अहले बैत से है, किसी और के साथ इतनी दुश्मनी नहीं। यमन और हाइफा में हमारे चाहने वालों पर जुल्म और सितम करता है। वो ज़ियाद बिन अबी की नस्ल से है, उससे आप क्या तवक्को रखते हैं चचा? यमन में हमारे मुरीद बगावत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब्दुर्रहमान से अहद पैमा कर चुके हैं। मैं आपके और उसके कयाम के हक में नहीं हूं चचा जान। हमारी खामोशी इस भेड़िए को और हिम्मत देगी मौला। हमें कुछ करना होगा। अभी तक आप खुद दुरुस्त मार्फत तक नहीं पहुंचे हैं। जो शख्स भी ऐसे काम में हाथ डाले जिससे वाकिफ ना हो तो उसकी इस्लाह से ज्यादा फसाद बर्पा करेगा। मेरे भतीजे, अगर आप अपने हक को नजरअंदाज कर सकते हैं तो करें, लेकिन मैं खामोश नहीं रह सकता। मैं वही चीज कहता हूं जो मेरे जद इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। हमारी जिम्मेदारी वाज़ेह है। मामून जुल्म की जड़ है, क्या उसके सामने खामोश रहें? चचा जान, हमारे जद अबू जाफर फरमाते हैं, अगर उस घर से कोई कायम के नाम से कयाम करे तो उस परिंदे के बच्चे की तरह है जो बालों पर के निकलने और ताकतवर होने से पहले घोंसले से बाहर गिर जाए, फिर बच्चे उसके साथ खेलते हैं। हमारे कायम का खुरूज रसूल अल्लाह के खुरूज की तरह है। अगर ऐसे काम में हाथ डालेंगे जिसका वक्त नहीं आया है तो उसे खराब कर देंगे। हम कयाम करेंगे, हमारे लिए दुआ करें। जो कुछ खैर व नेक है अल्लाह ताला तुम लोगों के लिए मुकद्दर करे। मेरे मौला, इस तरह तो हम आपके चचा की मौत की तरफ जाएंगे।
ہمارے چچا اور ہمارے بھتیجے ہم کو اپنی مصیبت میں سوگوار کریں گے اور ان کے زخمی جسم ہمارے دلوں کو داغدار کریں گے۔ پروردگارا، انہیں اپنی رضائیت کی سمت ہدایت فرما اور ظالم و حکام کے ظلم و ستم سے اپنی امان میں رکھ۔ چچا جان، آپ سے واضح کہتا ہوں، امامت میراث نہیں جس کا ہر کوئی کسی بھی نسل سے دعویٰ کرے۔ امامت اللہ کی عطا اور عہدہ ہے جسے اللہ نے اپنے رسول کی منتخب اولاد کو بخشا ہے۔ امام کا عہدہ خدا طے کرتا ہے اور اپنے رسول سے اعلان کرواتا ہے، یہاں تک کہ امام بھی دوسرے شخص کو نہیں دے سکتا ہے۔ میرے امام عبداللہ کے قیام کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اے کاش میرے چچا صبر کرتے اور خود کو اللہ کے دشمن کی تلوار کے سامنے قرار نہ دیتے۔ منجی موعود رسول اللہ کے ہم نام اور ہم کنیت ہیں، جن کی 2 غیبت ہیں۔ دوسری غیبت طولانی ہوگی، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوگی، اور جو شخص بھی موعود کے نام سے قیام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ابھی اس وقت ان ظالموں کے مقابلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت معرف قرآن ولایت اہل بیت کو نشر کرنا چاہیے اور لوگوں کو حقائق سے آشنا کرنا چاہیے۔ میری جان آپ پر فدا، کیا اس کی کوئی تاثیر بھی ہے؟ اصل راستہ یہی ہے، ورنہ ہمارے حق کے منکرین اور غاصبین اماموں کو شہید نہیں کرتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے امام سجاد کو حشام نے کیوں شہید کیا؟ کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ امام لوگوں کی روحوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ اگر امام سجاد کی کوششیں نہ ہوتی تو ابا عبداللہ الحسین کے قیام کا کوئی ذکر باقی نہ رہتا۔ اسی طرح دیگر اماموں کی صورتحال تھی۔ ہمارے جد موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، پھر کیوں طاغوت زمان نے انہیں قید اور آخر کار شہید کر دیا؟ میرے بابا بھی مامون کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ شکر اللہ کا کہ آپ نے مجھے آگاہ کیا۔ چچا جان، جس طرح بھی ممکن ہو امامت کی حمایت کریں، وہی آسمانی امانت اور حقیقت جسے لوگوں نے نہیں پہچانا، وہی حقیقت جس کی حمایت اور دفاع میں ہماری مظلومہ ماں نے اپنی جان نثار کر دی، اور اسی طرح آپ کے چچا علی بن جعفر۔ پیدر پہ شکستیں کافی نہیں ہیں، شاید قیام مسئلے کا صحیح راہ حل نہ ہو۔ شاید میرا بھتیجا صحیح کہہ رہا ہے کہ ہمیں مومن و مخلص افراد کی تربیت کرنی ہوگی۔ کہیں ایسا تو نہیں میرا یہ قیام اپنے نفس کی تسکین اور خوشی کے لیے ہو؟ کہیں خوف نے مجھے ایسی باتیں سوچنے پر مجبور تو نہیں کیا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم نے زید بن موسیٰ کو ساتھیوں کی تلاش میں میرے بھائی امام رضا علیہ السلام کے اصحاب کے پاس بھیجا تھا۔ اے ریان، ہم موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کے بیٹوں نے بنی عباس کے خلاف قیام کرنے کا عہد کر لیا ہے اور آل پیغمبر کے غصب شدہ حق کو واپس لینا چاہتے ہیں۔ ہمیں شیعوں سے توقع ہے کہ وہ ہماری حمایت کرے۔ فتح و کامیابی قریب ہے۔ درست، ہم شیعہ ہیں جس کے معنی مطیع ہیں، یعنی ہمارا کام امام کے حکم کی پیروی ہے۔ اگر وہ صلح کریں گے تو ہم بھی صلح کریں گے، اور اگر وہ جنگ کریں گے تو جنگ، اسی میں نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ مومنین پر خود ان سے زیادہ ولایت رکھتا ہے۔ اب یہ ولایت اور اختیار امام زمانہ کو سپرد کیا گیا ہے۔ اگر ہم خود سے کوئی اقدام کریں تو اللہ پر ہماری کوئی حجت نہیں ہوگی۔ بعض اوقات اپنی محدود فکر کی وجہ سے ہم ایسا کام کریں جو اللہ اور اس کے ولی کی خوشنودی کے خلاف ہو۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ہمارے امام رضا کے پاس جائیں اور ان سے اجازت طلب کریں۔ امید ہے کہ امام قبول کر لیں گے۔ اس صورت میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ ان کے لیے بھی ایک بھروسہ مند قاصد بھیجیں گے تاکہ ان کی نظر بھی معلوم ہو جائے۔ بہرحال ہم نے جو سوچا ہے اس پر عمل کریں گے۔ یہ وہ حق ہے جو ہمارے خاندان کو خدا نے دیا ہے اور دوسروں نے اسے غصب کر لیا ہے اور ہماری گردنوں پر مسلط ہو چکے ہیں۔ یہ ساری باتیں اتمام حجت کے لیے تھیں تاکہ کل ہمارے جد کے سامنے توابین کے قیام کی طرح وہ حسرت کی فریاد سے آسمان سر پہ نہ اٹھا لے، کیونکہ یہ پشیمانی اس وقت بے فائدہ ہے۔ درست کہا آپ نے، اور ہم نے بخوبی سمجھ بھی لیا۔ امامت کے بارے میں آپ کے اصول ہمارے اصول سے بالکل الگ ہیں۔ ہم تو امامت کو
اللہ کا دیا ایک عہدہ سمجھتے ہیں۔ وہ رسالت کی طرح جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور صرف اللہ کی جانب سے چنا جاتا ہے، کوئی میراث نہیں ہے۔ اگرچہ امام حسن کے بعد صرف امام حسین کی نسل میں یہ عہدہ گیا، لیکن امام حسین کی تمام اولادوں میں سے ہر کوئی امام نہیں بن سکتا ہے، بلکہ وہ بھی اللہ کے انتخاب سے ہی ممکن ہے۔ لیکن اس بارے میں میرے والد نے مجھے کچھ نہیں بتایا، اس بارے میں میں نے ان سے کبھی کچھ نہیں سنا۔ صرف اپنے زمانے کے امام سے اپنی ذمہ داری معلوم کرنی چاہیے۔ ہم موسیٰ ابن جعفر کی اولاد ہیں اور عنقریب قیام کریں گے۔ اے خلیفہ کے سپاہیوں، دیکھو ان فقیروں نے پھر بغاوت کی ہے۔ عبد الرحمن بن احمد اور عبداللہ بن موسیٰ، یہ دو علوی ان کے سربراہ ہیں۔ ان دونوں کو یمن کی حکومت کے خواب آنے لگے ہیں، ان سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک بار پھر میرے جد عبید اللہ بن زیاد کی فتح ان کے جد حسین بن علی پر دہرائی جائے گی، یاد رکھنا میری بات۔ باطل کے خاتمے اور حق کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے قیام کیا ہے۔ ہمارے پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ کامیابی اس قوم کے لیے ہے۔ اب جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں وہی بات کہوں گا جو امام حسین علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ میں نے ظلم و ستم کے لیے قیام نہیں کیا ہے، بلکہ اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ اس نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اس کے اجداد نے بنی امیہ کے ظالموں کے ساتھ مل کر امام حسین کو بھوکا شہید کیا۔ ظالم بنی عباس نے ہمیں دھوکہ دیا اور قتل کیا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ زمین پر کوئی شیعہ باقی نہ بچے۔ بنی عباس کے شقی افسران تازیانہ کے زور پر ہمارے بچوں کے نوالے چھیننا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، میرا یہ قیام حکمرانی اور حکومت کی لالچ میں نہیں، بلکہ ظالموں کے ظلم کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اس کا مقصد ان باتوں سے ہم میں تفرقہ ڈالنا ہے۔ اس کی حمایت نہ کرو، تم لوگ جلد دیکھ لو گے کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اے خبیث نسل والے اور ظلم و گناہ کے وارث، جو بھی تمہارے ساتھ ہوگا وہ ہمارے ساتھ نہ ہوگا، اور اللہ نے تم جیسے لوگوں کی دوستی ہم پر حرام کی ہے، اور تجھے اس کی وجہ بھی پتا ہے۔ اے سمیہ کی اولاد ابن زیاد اور عبداللہ، تاریخ کے وہ منفور چہرے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کیے، اور اب تو نے بھی وہی قتل و غارت گری مچا رکھی ہے۔ اے بدبخت زنا زادے، زنا کی ننگو آر سے تیرا دل تاریک ہو چکا ہے۔ تمہاری اور ہماری دوستی قیامت تک حرام ہے۔ خدایا تو اس سے محبت کر جو علی اور آل علی سے محبت کرے، اور اس سے دشمنی کر جو علی اور آل علی سے دشمنی کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، جہاں تک میں نے سنا ہے آخرکار انہوں نے قیام کیا۔ امام سے مشورہ لینے کے بارے میں ہم نے سمجھایا تھا، پر انہوں نے توجہ نہیں دی۔ بہت افسوس ہوا۔ افسوس ہے ان پر۔ اللہ کی قسم، مامون اکیلے میں ان پر ہنستا ہوگا۔ اسے بہانہ دیتے ہیں تاکہ وہ خاندان پیغمبر کو قتل کرے۔ کیا تم نے انہیں یہ بات نہیں بتائی؟ میں نے اور ریان نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اب ایسے میں ہم کیا کرتے؟ ایسے جذباتی اور ضدی افراد جو علی ابن ابی طالب کو صرف خلیفہ مانتے ہیں نہ امام، کیا کیا جائے ایسے لوگوں کا؟ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں؟ سمجھ نہیں آ رہا کیا کہوں۔ کاش ہم انہیں روک پاتے، کاش روک پاتے۔ ایسے افراد کی وجہ سے ہمارے مولا کا دل کس قدر مغموم ہوگا۔
پھر انہوں نے قیام کیا، پھر نہ جانے کتنے مارے گئے اور شکست کھانی پڑی۔ ہمارے مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی مہدی کے نام پر اپنے زمانے میں قیام کرے گا کامیاب نہ ہو سکے گا، بلکہ چڑیا کے اس بچے کے مانند ہے جو پر نکلنے سے پہلے اپنے گھونسلے سے باہر۔ قیام کے لیے آگاہی چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے امام کی اجازت۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان پر اس قدر ظلم و زیادتی کی گئی کہ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز اور برداشت کا بند ٹوٹ گیا۔ روز روز کے مرنے سے ایک ہی وقت کا مرنا بہتر سمجھا۔ کاش وہ امام کی بات سنتے۔ جتنا مار رہے ہیں ختم نہیں ہو رہے، چیوٹیوں کی طرح زمین سے نکل رہے ہیں۔ اب کیا کریں عبداللہ؟ جو زندہ ہے انہیں بچاؤ۔ ہم نے گزشتہ قیاموں میں کیوں شکست کھائی؟ کیوں ہم بکھرے ہوئے لشکر کی مانند ہیں؟ نہیں، میں ولایت عہدی کو قبول نہیں کروں گا، چاہے اسے قبول کرنے کی وجہ کچھ بھی ہو۔ قیام بھی نہیں کروں گا، پھر کیا کروں؟ یقیناً مامون میرا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ پروردگار، مجھے راہ راست کی ہدایت فرما اور مجھے اپنی پناہ عطا کر۔ کیا دینار ابن عبداللہ تیار ہو چکا ہے؟ جی میرے آقا۔ اسے بولو کہ فوراً یمن روانہ ہو جائے۔ ضرور میرے آقا۔ چچا جان، سلام ہو آپ پر میرے بھتیجے۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کا شکر کہ آپ زندہ و سالم ہیں۔ میرے بھتیجے، کاش شہید ہو جاتا، آرزو پوری ہو جاتی میری۔ اے چچا، یہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ کیا مامون نے آپ کو امان دی ہے؟ جی ہاں۔ اس کی بات پر بھروسہ نہ کریں، کبھی بھی آپ کے لیے امان نہیں ہے۔ اس کی تلوار سے تو آپ بچ گئے ہیں، لیکن جلد ہی زہر سے اپنا کام تمام کرے گا۔ پھر کیا کروں مولا؟ میرے گھر میں ہی رہیں، کیونکہ آپ جہاں بھی جائیں گے اس کے جاسوس موجود ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں رہا تو کیا آپ امان میں رہیں گے؟ جی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی موت میری موت سے قریب ہے، اسی لیے اپنی جان کی خاطر میری بھی جان کی محافظت کرے گا۔ اسے یہ کیسے معلوم ہوا؟ جس دن اس نے میرے بابا رضا علیہ السلام کو زہر دیا، اس کے بعد میرے بابا کی عیادت کے لیے ان کے پاس آیا۔ میرے والد نے اسے خبر دی کہ اس کی موت میری شہادت سے نزدیک ہے۔ اگر اس کے لیے ممکن ہوتا تو لمبی عمر پانے کی امید میں مجھے اپنے محل میں بند رکھتا۔ آپ کے پاس امان میں رہوں گا؟ جی انشاءاللہ، کیونکہ میرے سامنے آپ کے متعلق کوئی برا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ مامون کو لگتا ہے کہ اپنے شیطنت اور فریب میں وہ بہتر ہے، لیکن اللہ سب سے بہترین مکر کرنے والا ہے۔ جتنا ہمارے لیے میدان فراہم ہوا ہے، ہم اپنی رسالت کو نبھائیں گے۔ جس طرح آپ چاہیں میرے مولا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کہاں قرار دے۔ باب خرم الدین کا فتنہ جو آذربائیجان کے پہاڑوں میں پھیل چکا ہے اور حکام کو ہمارے خلاف اکسا رہا ہے، بہت سے لوگوں کو ہمارے مقابل کھڑا کیا ہے۔ اس کے ارد گرد سب اس کے فرما بردار ہو چکے ہیں۔ پوری طاقت سے ان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہیں جس مقدار میں بھی ہتھیار، سپاہی، سواریاں اور مال کی ضرورت ہو، روانہ کروں گا۔ کوشش کرو کہ فتنے کو پھیلنے سے پہلے علاقے میں کچل دو۔ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے، تم سے زیادہ شائستہ اسے حل کرنے کے لیے کسی کو نہیں پاتا ہوں۔ والسلام علیک خلیفہ مسلمین مامون ابن ہارون۔ ایک تیر سے دو نشانہ لگانا چاہتا ہے۔ باب خرم الدین جو پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے، اس کا سر بھی کچل ڈالے اور مجھے بھی کمزور اور ناتواں کر دے، تاکہ آسانی سے میرا شکار کر سکے۔ میں اس کے دھوکے میں نہیں آؤں گا۔
تو نے خراساں کے عظیم اجتماع میں خطبہ دیا لیکن مامون کے لیے کوئی دعا نہ کی۔ مامون اب کیا کرے گا؟ کیا اس کی خبر اس تک پہنچی؟ حکومت اور تخت بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ خوب سمجھتا ہوں کہ وہ کس کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ وہ مامون ہے لیکن میں بھی طاہر ہوں۔ اگر میں نہ ہوتا تو آج مامون کا سر بغداد کے پل پر لٹکا ہوتا اور لوگ اس پر لعنت کرتے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی حد معین اور شان معلوم ہونی چاہیے۔ ابن ابی خالد، تمہاری کیا رائے ہے؟ جو کچھ میرے آقا امر کریں ہم اطاعت کریں گے۔ میں نے تم سے تمہاری رائے پوچھی ہے۔ نشاور کی عظیم جامع مسجد میں خطبہ پڑھتا ہے لیکن خلیفہ مسلمین کے لیے دعا نہیں کرتا۔ قسم سے یہ ناقابل برداشت ہے۔ جانتا ہوں، اسی لیے تم سے پوچھا کہ مشورہ دو۔ وہ طاہر ہے اور تم طاہر ابن حسین کو اچھی طرح جانتے ہو۔ آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ کہیں وہ بغاوت کر رہا ہے؟ تم نے اچھے نکتے کی طرف اشارہ کیا۔ اگر اس نے خراسان میں قیام کیا، بابک خرم الدین نے آذربائیجان میں، ابن شیبس نے شام میں، زید کی قوم بصرہ میں بغاوت کرتی ہے، جس کے نتیجے میں علوی فرصت کو غنیمت جان کر کوفہ، سبات، حجاز اور یمن میں علم بغاوت بلند کریں گے۔ آہستہ میرے آقا۔ اس صورت میں وہ آگ جو شمال اور جنوب، مشرق اور مغرب سے بھڑکے گی، اس میں جل جاؤں گا۔ ان سب میں سب سے خطرناک طاہر ابن حسین ہے، جو ہزاروں لشکریوں کے ساتھ قیام کرے گا اور جو بھی سامنے آئے گا اسے تہہ تیغ کر دے گا۔ جو غلام تم نے اسے ہدیے میں دیا تھا وہ کیسا ہے؟ ابھی بھی وہ اس کے پاس ہے اور حکم کا تابع ہے۔ 3 چیزوں کو میں ہرگز نہیں بخش سکتا۔ راز کو فاش کرنا، حدود کو پامال کرنا اور لالچ۔ حکومت کی غلام کے لیے پیغام بھیجو۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ میرے آقا۔ طاہر ابن حسین، تم نے غلطی کر دی، غلطی، لیکن میں ہرگز غلطی نہیں کروں گا، ہرگز نہیں۔ شہد اور شہتوت کا شربت حاضر ہے، جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ شکریہ۔ کسی اور چیز کی تو ضرورت نہیں؟ نہیں۔ خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ زہر۔ مامون نے اپنا کام کر دیا۔ کوئی میری مدد کو آؤ۔ لعنت ہو تم پر، میری مدد کو پہنچو، کوئی میری مدد کو جلدی پہنچو۔ اس غلام کو پکڑو۔ مجھے زہر دیا ہے، خدا کی قسم زہر ہے۔ اگرچہ اس نے قیام کا ارادہ چھوڑ دیا
لیکن آپ کی بیعت بھی نہیں کی. لیکن میری ایک بات یاد رکھیے گا، وہ جب بھی فرصت پائے گا قیام کرے گا. ابن اقسم، تم بتاؤ کس بہانے سے عبداللہ کو ابن رضا سے دور کروں؟ کیا بہانہ کریں؟ بتاؤ ذرا. خلیفہ مسلمین پر سلام. سلام ہو ہمارے وزیر پر. چہرے پر خوشی نظر آ رہی ہے. ابھی خالد کے بیٹے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں 5 لاکھ درہم بخشوں. جاؤ جلدی اسے لے لو. خدا کی قسم تم اس کے حقدار ہو. میرے آقا اللہ آپ کو خیر و برکت عطا کرے. اللہ کا شکر ہے کہ آپ خیریت سے لوٹ آئے. الحمدللہ. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ طاغی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا. میری آنکھیں پس پردہ نہیں دیکھ سکتی، اس لیے آپ کے لیے فکر مند ہوتا ہوں مولا. چچا جان تشریف رکھیں. خدا بندہ آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ آپ کو خیر عطا کرے. جس روز کچھ لوگ میرے بھائی اور بھتیجے کے بارے میں غلط فہمی میں تھے، آپ راہ مستقیم پہ تھے. آپ ہمارے شیعوں اور چاہنے والوں کے لیے نمونہ ہیں. اگر آپ کے کاندھوں پر سنگین ذمہ داری رکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس قابل جانتے ہیں. آپ کی نیک دعاؤں کا نتیجہ ہے. میں آپ کے حکم پر پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھوں گا. چچا جان، آپ خوب جانتے ہیں کہ دور دراز کے علاقے کے شیعوں سے ہمارے رابطے کا سلسلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، جس کی اصلاح نہایت ضروری ہے. انشاءاللہ آپ کی مدد سے اسے بہتر بنانے میں کامیاب ہوں گے. یاد رکھیں کہ جس چیز سے ہمارے شیعہ شدید نقصان اٹھا رہے ہیں وہ 2 چیزیں ہیں. خواص جو تہذیب سے مکمل آشنا تھے، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ایسی بسی کہ امتحان الہی کے وقت ان کے قدم ڈگمگا گئے. اور یہ بات ہمارے لیے باعث عبرت ہونی چاہیے. ہمیں ہر چیز میں بہت باریکی اور احتیاط سے کام لینا ہوگا. ایک دن امیر المومنین بیمار تھے. ابو بکر اور عمر ان کی عیادت کے لیے گئے. اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے. پیغمبر نے ان سے پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، علی کے پاس سے. ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تھے. نبی نے پوچھا، علی کا کیا حال ہے؟ ان دونوں نے کہا، اس بیماری سے انہیں نجات نہیں ملے گی. پیغمبر نے فرمایا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. انہیں موت نہیں آ سکتی مگر اس وقت جب کچھ لوگ ان کے خلاف سازش، فریب اور بغاوت کریں گے، جو اس امت کے لیے امتحان و آزمائش ہوگی. میرے بھائی، امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ افراد آپ کے وکیل تھے جو مختلف شہروں میں شیعوں سے شرعی رقم جمع کرتے تھے اور امام کی مجلس میں ضرورت مندوں میں تقسیم کرتے تھے. لیکن امام کی شہادت کے بعد کچھ لوگ مال و دنیا کے اسیر ہو گئے، دولت و جاہ کی لالچ میں اندھے ہو کے رہ گئے. اے سکون سے سونے والے، تم نے تو میری آنکھوں سے نیند اڑا دی. سو جاؤ کہ گہری نیند مبارک ہو تمہیں. بات سنو میری. کچھ کہا لڑکی؟ یہ بانسوں کا گچھا اٹھانے میں میری مدد تو کر دو. میں نے تمہیں شعر پڑھتے ہوئے سنا. کس وقت؟ بانس جمع کرتے وقت. میرا مرحوم شوہر یہ اشعار پڑھتا تھا. دوبارہ پڑھنا. اے سکون سے سونے والے، تم نے میری آنکھوں سے نیند اڑا دی. سو جاؤ کہ گہری نیند مبارک ہو تمہیں. خاتون، خدا جانتا ہے کہ میرا دل تیری نگاہوں میں ڈوب کر سکون چاہتا ہے. بہت درد ہے تمہاری آواز میں. لڑکی، یہ سچ ہے کہ میرا دل تم سے بہت متاثر ہوا ہے اور تم ایک اچھی مونس ہو، اس میں کوئی شک نہیں. تم جیسی لڑکی میں نے کبھی نہیں دیکھی. کیا یہ چیزیں تم پر الہام ہوتی ہیں؟ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ تم نے کہا کہ میں اچھی مونس ہوں.
हाँ सही कहा, मेरा नाम मुनसा है। मुझे मुनसा पुकारो, यही मेरा नाम है। तुम्हारा नाम क्या है? यूं समझो एक पनाहगीर। तो फिर चलो, ज्यादा दूर नहीं है मेरा घर। क्या वाकई तुम मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दोगी? हाँ, अगर घास उठाने और बकरियां धोने में मेरी मदद करोगे तो। मंजूर है। चलो ठीक है, फिर चलते हैं। क्या तुम्हें बांसुरी बजानी भी आती है? कितने सवाल करती हो। हाय मेरी कमर, थकान ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। वहाँ बिस्तर रख दिया है तुम्हारे लिए, बाहर ले जाओ और सो जाओ। इतनी ठंड में बाहर? हाँ ऐसे ही है, बाहर जाओ और सो जाओ। घर तुम्हारा है खातून, और हुक्म भी तुम्हारा ही चलेगा, ये तो मानना ही पड़ेगा। चलो। मेरे वालिद, अल्लाह आप पर रहमत नाजिल करे। आप हमें छोड़कर चले गए और मुझे इसी दिन का डर था। जंग के मैदान में निडर थे, कोई भी आपके मद्दे मुकाबिल नहीं था। लेकिन क्या कहूं आपसे, बहरहाल गुज़िश्ता लोगों से इबरत ना ली। जिसने अपने भाई का सर काटा हो, क्या वो तुम पर रहम करता? मैं शर्मिंदा हूं बाबा, मैं आपका इंतकाम नहीं ले सकता। हाँ, कभी नहीं ले सकता। लेकिन मुझे उम्मीद है कि निफाक के मैदान में मामून के लिए अच्छी शागिर्दी करूंगा, खुद उससे भी बेहतर। मैं वादा करता हूं बाबा, आपकी राह को तय करूंगा, और मैं ये भी जानता हूं कि उससे आपकी रूह को सुकून पहुंचेगा। मेरे बाबा, मैंने बुरा किया, कुम से आने वाले मासूमों के साथ मैंने अच्छा नहीं किया। अल्लाह ताला आपको और मुझे माफ करे। बगदाद के घर घर में तलाश किया, इर्द गिर्द की तमाम आबादियों का चक्कर लगाया, कहीं उसकी कोई खबर नहीं मिली। मुझे लगता है कि वो बगदाद से फरार हो चुका है। बगदाद से बाहर नहीं गया है, शहर के मोहल्लों और गलियों में आवारा घूम रहा है। तुम्हारी कोताही और सुस्ती की वजह से एक भागा हुआ मुजरिम आजादी के साथ शहर में घूम रहा है। मुझे माफ कर दीजिए अमीरुल मोमिनीन, मैं कुछ कहना चाहता हूं लेकिन डरता हूं आपसे। बोलो। खुद को परेशान ना करें उसकी खातिर। वो आपके हाथ से फरार हुआ है इस हालत में कि उसके हौसले टूट चुके हैं। वो लोगों की नजरों में गिर चुका है और हर तरह से धुतकारा जा चुका है। वाह हो मुझ पर, तुम्हारी अकल कितनी छोटी है। क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि नसर इब्न शेब्स ने शाम में कयाम किया है? वो अरबों की इज्जत के लिए लड़ना चाहता है, जबकि मैं बाज अरबों को उनके मकाम से खला करके फौज से बाहर निकाल चुका हूं, और उनकी जगह खुरासानियों को शान और मंजिलत बख्शी। अब वो लश्कर के सरबराह और मुख्तलिफ मनासिब के ओहदेदार हैं। ये तमाम लोग नसर के पास जाते हैं और शेब्स के बेटे को शाम का गवर्नर बनाते हैं, और मेरे खिलाफ वो सरकश उनकी हिमायत और उनसे बयात करता है, तो उससे बड़ा कोई फितना नहीं। आप वाकई अक्लमंद हैं, बल्कि बादशाही का हक सिर्फ आपका है। मेरा भाई भी सिर्फ इसी वजह से मारा गया। अब मैं इब्ने मेहदी को छोड़ दूं कि वो मकरो फरेब और हीले तदब्बुर से मेरी हुकूमत को छीन ले? अगर वो मुझ तक पहुंच गया तो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम उसे जल्द पकड़ लेंगे। इजाजत चाहूंगा। लानत हो तुझ पर ए इब्ने मेहदी, जिस दिन तुम मेरे हाथ लगे उस वक्त देखना तुम्हारे साथ क्या करूंगा। मैंने सल्तनत के लिए अल्लाह के बेहतरीन बंदे को कत्ल किया, या मैं तुम्हारा असीर बनूंगा या तुम मेरे गुलाम। लानत हो तुझ पर।
है।